नाज़रीन, रेड सी से बड़ी खबरें सामने आई हैं। यमन ने अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाया है और रिपोर्ट किया जा रहा है कि रेड सी में को बड़ी जंग छिड़ गई है। ये सारी अहम तरीन तफसीलात क्या हैं, इसराइल इस वक्त क्या चालें चल रहा है और वो जंग को किस तरह से बढ़ाना चाह रहा है, अमेरिका को इसमें घसीटना चाह रहा है, ये तफसीलात आपके साथ अंदर की जो साजिश चल रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमेरिकी नेवी फरार होना शुरू हो गई है। अमेरिकी जंगी बेड़े मिडल ईस्ट छोड़कर वापस अमेरिका रवाना शुरू हो गए हैं, जिससे इसराइल में खलबली मच गई है कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इजिप्ट से खबर यह है कि इसराइली खुसूसी वफद इजिप्ट पहुंचा है, यानी मिस्र गया है कि मिस्र को रेड सी में जो इत्तेहाद है यमनियों के खिलाफ उसमें शामिल किया जाए। तो इजिप्ट ने किस तरह जवाब दिया है वो भी आपको शेयर करेंगे। नाज़रीन, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रेड सी में सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। यूके ये ऐलान कर चुका है कि वो यमन पर हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने आज से 3 दिन पहले यमनी बोट्स को निशाना बनाया और यमनी जंगजुओं को शहीद कर दिया, जिसका बदला पूरी तरह से यमन लेने जा रहा है। और ईरानी जो वॉरशिप्स हैं वो रेड सी में पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी दरमियान ये अब बहुत बड़ी खबर आई है। ये जो सारी अपडेट है ये पिछले चंद घंटों की अपडेट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि हमने कंपाइल की है। पूरी सूरत हाल बनी क्या है, नतीजा क्या निकला है, ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरें ये आई हैं कि यमन ने अमेरिकी वॉरशिप्स को, यानी मैं कमर्शियल शिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं जंगी बेड़ों की बात कर रहा हूं, अमेरिकन वॉरशिप्स को निशाना बनाया है यमन ने। और ये एक नहीं बनाया, किसी एक वॉरशिप को निशाना नहीं बनाया, बल्कि बहुत सारे वॉरशिप्स हैं जिनको निशाना बनाया गया और एक बड़ी फाइट जो है वो यमन और अमेरिका में छिड़ गई है। ये खबरें सामने आई। अच्छा, इस खबर की जो इब्तदा है वो कहाँ से हुई? इस खबर की इब्तदा जो है वो इसराइल से हुई कि इतनी बड़ी जंग जो है वो रेड सी में छिड़ गई है। ये उनका सबसे बड़ा एक इदारा है मरीव ऑनलाइन। इसकी जो सबसे पहली खबर थी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ हौसी अटैक्स ऑन यूएस वॉरशिप्स इन रेड सी। ठीक है, सबसे पहले इसकी इब्तदा जो है वो होती है इसराइल से कि जनाब ये लड़ाई वहां से शुरू हो गई। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी जगहों पर ये चीजें रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन्स हर्ड इन द रेड सी रिपोर्टेडली फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन हौसी बोट्स एंड यूएस वॉरशिप्स। दिस कम्स एमिड द अराइवल ऑफ एन इरानियन डिस्ट्रॉयर इन द रेड सी वाया द बाब अल मंदब स्ट्रेट टुडे। फिर आप देखिए, 2 इरानियन वॉरशिप्स अराइव्ड एट बाब अल मंदब एंड वर स्टेशन्ड नियर द American nuclear ship Eisenhower at exactly 9 o'clock this evening सना टाइम। अब सना यमन का दारुल हुकूमत है, उसके टाइम के मुताबिक ये सारा टाइम फ्रेम आ रहा है। Explosions and missile interceptions were heard north of Bab al Mandab and most of the Yemeni fishermen heard this at exactly 11 o'clock in this evening सना टाइम। Officially Israeli media announced that American ships was subjected to Houthi attack इन द रेड सी। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद हौसियों ने अल जजीरा पर उनके स्पोक्स पर्सन ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं छिड़ी, हमारी कोई इस तरह ये जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी जो इसराइल कह रहा है कि बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है अमेरिका और यमन के दरमियान, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। वो इस तरह से है कि जितने भी हमले हुए हैं, यानी वो यमन अनाउंस करता है कि जी हाँ हमने किए हैं, और उन्होंने वो किस चीज़ को डिनाई नहीं करते और जंग के लिए तो वो तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने तो कैटेगोरिकली अमेरिका को भी कहा है, यूके ऑलरेडी उन्हें कह रहा है कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो कह रहे ठीक है 100 बिस्मिल्लाह आए, और वो हमले जारी रखे हुए हैं। यानी ये जो उन्होंने डिनाई किया कि ये जंग नहीं छिड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हटे हैं या पुल बैक कर गए या जो उन्होंने पोजीशन ली थी उससे पीछे हट गए या उन्होंने मुहासरा खोल दिया है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ही वो किसी जहाज को गुजरने दे रहे हैं, ना ही वहां पर कोई रास्ता उन्होंने खोला है। और जो अमेरिका ने जंगजू उनके शहीद किया उसके बदले की पूरी तरह से वहां पर तैयारी हो रही है। और फिर जो यूके ने हमले का ऐलान किया उसकी वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरा जंगी माहौल है वहां पर लाखों जंगजू हैं वो मोर्चे संभाल रहे हैं। उनकी जो समुद्री फोर्स है वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। माइन फील्ड्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। यानी वो तो पूरी अपनी जंग की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे कर भी चुके हैं। सो वो पीछे तो नहीं हट रहे। तो फिर इस सारे मामले का मकसद क्या था? इसका नाज़रीन अब जो बात सामने आई है वो ये कोशिश की गई थी जो जिसके पीछे नेतन्याहू है कि इस वक्त नेतन्याहू की कोशिश ये है कि अमेरिका किसी तरह से इस जंग में ड्रैग हो जाए, क्योंकि इस वक्त इसराइल को इबरतनाक शिकस्त हुई है गजा में।
ٹھیک ہے، بہت بڑی اور تاریخی شکست اس کو وہاں پر ہو چکی ہے اور اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے وہاں پر۔ تو اب نتن یاہو چاہتا ہے کہ وہ جو ہزیمت اور انسلٹ ان کو اٹھانا پڑی ہے اور ان کی ریاست کا وجود خطرے میں ہے، اب اگر امریکن فورسز اس جنگ میں آ جاتی ہیں تو شاید پھر ان کا یہ دھبا دھل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امریکن فورسز آئیں، وہ یمن کے خلاف بھی لڑیں، وہ ایران کے خلاف بھی لڑیں اور حزب اللہ کے خلاف بھی لڑیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ امریکہ کو اس جنگ میں ڈریگ کرنا چاہ رہا ہے، تو اسی لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا اور نتن یاہو نے کوشش کی کہ جناب آج رات ہی کو بڑی جنگ جو ہے وہ وہاں پر چھڑ جائے، لیکن فی الحال تو ان کی چال کے مطابق تو یہ ناکام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑی حیران کن خبر آئی، یعنی یہ معاملہ سارا ہوا اور نتن یاہو کی کوشش تھی کہ بڑی جنگ چھڑے، اور خبر امریکہ نے کیا دی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب یہ ساری خبریں کھلی کہ بھائی یہ کروا کون رہا ہے، یہ اس کے پیچھے ہے کون، تو امریکہ کو نہیں پتہ چلا ہوگا کہ بھائی یہ اسرائیل سے یہ ساری خبریں چلوائی جا رہی ہیں، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بڑی جنگ چھڑ گئی اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ امریکی وارشپس پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی الٹا آپ ان کی انسلٹ کروا رہے ہیں دنیا میں کہ یمنی آ رہے ہیں ان کے وارشپس پر حملہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ تو جب یہ خبریں امریکہ تک پہنچی ہوں گی تو ان کا کیا رسپانس ہوگا آگے سے کہ بھائی یہ اسرائیل ہمیں یہ کروا رہا ہے۔ تو پھر اس کی تھوڑی دیر کے بعد جو خبر بڑی سامنے آئی وہ آپ دیکھیے کہ امریکہ نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کا جو سب سے بڑا جنگی بیڑا ہے، سب سے بڑا جنگی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگی بیڑا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے وڈرا کر رہے ہیں، ہم یہاں سے نکال کر واپس امریکہ اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو دنیا کا سب سے جنگی بیڑا ہے، لیکن پہلے اس بات کو ذرا کمپلیٹ کر لیں۔ تو نتن یاہو کی سازش کے مطابق تو یہ معاملہ ابھی تک وہاں پر ناکام رہا ہے اور امریکہ نے کہا کہ ہم تو وڈرا کر رہے ہیں، لیکن معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ریڈ سی میں۔ اب یہ نہ سمجھے کوئی جنگ ٹل گئی ہے یا کوئی اب معاملات یہاں پر کلیئر ہو رہے ہیں، معاملہ وہیں پر ٹھنا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو نتن یاہو کی سازش تھی نا کہ وہ جنگ ابھی شروع کروا دیتا، لیکن یہ جنگ تو ہونی ہے، یہ جنگ نہیں ٹل رہی، لیکن جو نتن یاہو کی سازش تھی اس کے تحت یہ ناکام ضرور ہوئی ہے۔ لیکن یمن پوری طرح سے تیار ہے، جو ایرانی وارشپس ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، جو یوکے نے کہا ہے کہ ہم بھی کسی بھی وقت حملہ کریں گے، تو یوکے پیچھے تو نہیں ہٹا، اور اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی ہزیمت ہوگی اور یہ یمن کے لیے کتنی بڑی تاریخی فتح ہوگی کہ اس نے دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کو شکست فاش کیا۔ آپ یہ بلومبرگ کا بیان دیکھیے، ایران سینڈنگ اے وارشپ ٹو دا ریڈ سی کمپلیکیٹس واشنگٹن گول ان باب المندب۔ تو بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ ایران کے آنے سے یہاں پر صورتحال جو ہے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، تو معاملہ وہاں پر سلجھا نہیں ہے۔ سو ون لائنر اس پوری گفتگو کا کیا ہے کہ نتن یاہو نے کوشش کی کہ فل فور یہ جنگ شروع کروائی جائے اور امریکہ کو یہاں پر ڈریگ کیا جائے، لیکن اس حد تک تو وہ ان کی سازش ناکام رہی ہے۔ لیکن کیا یہ جنگ ٹل گئی ہے؟ کیا یہ یمن پیچھے ہٹ گیا ہے؟ کیا یمن نے راستہ کھول دیا ہے؟ کیا یمن فلسطین سے پیچھے ہٹ گیا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یمن اسی طرح سے قائم ہے، جنگ کی پوری طرح سے تیاری کر رہا ہے، ایرانی وارشپس وہاں پر پہنچ رہے ہیں، یمنی فورس سمندر میں اتری ہوئی ہے اور پوری تیاری جو ہے وہاں پر کر رہی ہے۔ اب ذرا آپ کو جو گیرالڈ فورڈ جو امریکہ کا جنگی بیڑا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جنگی بیڑا ہے، لارجسٹ ورلڈ وارشپ ہے، اس کو جناب وڈرا کیا گیا ہے مڈل ایسٹ سے۔ اچھا، اب یہ جو وارشپ ہے یہ زیادہ تر امریکہ کی بندرگاہ جو ہے وہیں پر یہ کھڑا رہتا، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا میں اس کو نہیں وہ کیا جاتا، یہ وہیں پر امریکی بندرگاہوں پر کھڑا رہتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے تناظر میں اس کو خاص طور پر ڈپلائی کیا گیا تھا مڈل ایسٹ میں، اور مڈل ایسٹ میں اس کو کہاں پر ڈپلائی کیا گیا تھا؟ اس کو میڈیٹرینین سی میں ڈپلائی کیا گیا تھا حزب اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کہ اگر حزب اللہ اٹیک کرتی ہے جو میڈیٹرینین سی میں، جو جنگ کا اگلا فیز آنے والا ہے جس میں حزب اللہ اٹیک کرے گی یہ جو اسرائیل کی پورٹس ہیں میڈیٹرینین سی کے ساتھ، ان پر، تو حزب اللہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اگر حزب اللہ جنگ چھیڑتی ہے تو میڈیٹرینین سی میں امریکہ موجود ہوگا جو اسرائیل کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس کو حزب اللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا، لیکن یہ جو سارا معاملہ چلا اور خبریں امریکہ تک پہنچی کہ بھائی اندر کھاتے تو یہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم یہ اپنا بیڑا جو ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں۔ تو یہ میسیجنگ دی گئی ہے اسرائیل کو، جیسے نتن یاہو نے جو کام کر رہا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے، جس پر میں تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اس وقت وہ گھڑی آ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے۔ تو جو میسیجنگ ادھر سے نتن یاہو دے رہا ہے کہ نہیں ہم جنگ بند نہیں کریں گے، ہم مصر پر حملہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ادھر سے بائیڈن کہہ رہا تھا کہ جنگ بندی کرو، اور یہ میسیجنگ کر رہے تھے کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ تو پھر آج امریکہ نے ان کو میسیجنگ کی ہے کہ تم اگر ہمارے خلاف ایسے سازشیں کرو گے تو پھر ہم یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، یعنی جنگ پیک پر ہے، آپ کا آپریشن پراسپیرٹی گارڈین شروع ہے،
साथ برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب اب بات ہوئی؟ تو یہ سب سے ایک بڑا میسج دیا گیا ہے کہ امریکہ اب کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا. اگر اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے نا کہ امریکہ آئے گا، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ امریکہ کے لیے تباہی اور صرف تباہی لے کر آئے گا. امریکہ اس وقت ایران سے نہیں لڑ سکتا، ایران اور اس کے تمام اتحادیوں سے، اسی لیے وہ اس جنگ سے بچنا چاہ رہا ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا میسج دیا گیا ہے. تو حساب لگائیے کہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور کا یمن نے یہ اشر کیا ہے. اگر پہلے والے بیانات اٹھا کر دیکھیں تو تب یہ کیا میسجنگ دیتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، ہم نیوکلیر سب میرین بھیج دی، اور آج وڈرا کر رہے ہیں. تو یو کے بھی سوچ لے کہ ان کے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والی ہے. اور یہ جو وڈرا ہوا ہے نا ناظرین، اس پر اسرائیل کو کتنی مرچیں لگی ہے. میں صرف ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی اندر کھاتے کتنی معاملات خراب ہیں جو اب آہستہ آہستہ باہر آنا بھی شروع ہو گئے. اسرائیلی میڈیا کے بیان دیکھیے. دا امریکن ایئر کرافٹ کیریئر فورڈ ڈیڈنٹ کاز اینی ڈیٹرنس ان اینی ارینا نار ڈڈ دا ریسٹ آف امریکن فورسز. یہ کتنی بڑی بات اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہ ہی یہ فورڈ جو یہاں پر کھڑا رہا اس نے کوئی کام ہمیں دکھایا، کوئی ہماری مدد کی، اور نہ ہی امریکن فورسز جو کہ مڈل ایسٹ میں موجود ہے انہوں نے ہماری کوئی مدد کی. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی سیدھا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری 0% جو ہے نا وہ مدد کی ہے، اور بالکل دور کھڑے ہو کر ہمارا تماشا دیکھتے رہیں. تو اب کہہ رہے ہیں ہم وڈرا کر رہے ہیں. تو تم نے ہماری مدد پہلے کہاں کی تھی جو اب تم وڈرا کر رہے ہو؟ تو یہ سیدھا جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو چکے ہیں، اور ادھر سے اسرائیلی میڈیا اظہار کر رہا ہے، ادھر سے امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے جو انصار اللہ کی پاور ہے وہ تھوڑی سی رکھتا ہوں. یعنی یمن کی جو پاور ہے، یمن میں 2 گروپ ہیں، ایک حوثی ہے، ایک انصار اللہ ہے. تو ان کی جو پاور ہے وہ میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہ رہا ہوں. ان کی سب سے بڑی ناظرین پاور ہے وہ بلسٹک میزائل ہے، جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے. 2000 کلومیٹر کے جو بلسٹک میزائل ہیں وہ یمن کی سب سے بڑی پاور سمجھے جاتے ہیں. اور یہ پاور کس طرح سے، میں آپ کو میپ دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ اگر میپ دیکھیں تو جتنے بھی امریکن ایسٹس ہیں، ان کی بیسز ہیں، ان کی ساری ڈپلائمنٹ ہے، وہ ساری ان کی رینج میں ہے. یعنی اب مڈل ایسٹ میں جہاں پر امریکن موجود ہیں وہ تمام کے تمام یمن کے بلسٹک میزائلز کی رینج میں ہے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑتی ہے، وہ ریڈ سی تو بند ہے ہی ہے، ہماری فورسز کہیں پر محفوظ نہیں رہیں گی مڈل ایسٹ میں کہیں بھی، اور یمن یہاں سے بیٹھ کر ہماری کسی بھی ایسٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو یہ 2000 کلومیٹر کا. پھر آپ یہ بیسز کا میپ دیکھیے کہ امریکن بیسز مڈل ایسٹ میں کہاں پر ہیں. تو یہ جہاں پر آپ کو جہاز نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ان کے تمام بیسز ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ یمنیوں کے رینج میں ہے. تو یہ بھی ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب اور یو اے ای جنہوں نے انکار کیا، خاص طور پہ سعودی عرب نے، انہوں نے سٹینڈ لیا کہ ہم نہیں آنے والے اس جنگ میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یمن کی پاور کیا ہے. یمن نے کہا کہ ہم ڈائریکٹلی آپ کے تیل اور جو گیس کے کنویں ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، تو آپ کی پھر جو پورا ہے نا تباہی ہوگی. تو اسی لیے سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے بالکل واضح سٹانس لیا کہ ہم یمن کے خلاف نہیں جا رہے. ان کو پتہ ہے او بھائی 9 سال ہم نے جنگ لڑی ہے، 9 سال میں ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، تو اب کیا حاصل کر لیں گے. اب میں آپ کو یہاں پر سوڈان اور صومالیہ کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کرتا ہوں جو اس جنگ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں. پھر ایجپٹ میں جو ریفیوز انہوں نے کیا اس وہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اب سے 8-10 دن پہلے 2 کمرشل شپس جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں کیے گئے. یہ بہت ہی ہزیمت کی بات ہے یورپ اور امریکہ کے لیے کہ یمن تو چھوڑ دینا، یمن کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے. اور بھائی یہاں پر جو ہے وہ آپ کے 2 شپس لے گئے ہیں اور آپ ابھی تک ان کو ریکور نہیں کروا سکے. اور اب خبریں یہ آئی ہے کہ بیک ڈور چینل استعمال کرتے ہوئے عرب حکمرانوں کو اور سعودی عرب وغیرہ کو، یو اے ای کو انگیج کرتے ہوئے اب پیسے وغیرہ دے کر یہ واپس ان شپس کو واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ آپ کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر صورتحال بگڑتی ہے تو یہ صرف ایک طرفہ محاذ یمن کا نہیں ہوگا، ادھر سے صومالیہ اور سوڈان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر الگ ایک جنگیں چلی، ان کے اندر سول وار چل رہی ہیں. تو یہاں پر اتنا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا جس کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. یہاں سے ایسے قزاق آئیں گے کہ وہ کہاں سے بیڑا اٹھا کر کہاں لے جائیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا. یعنی ابھی تو دیکھیں نا پوری جنگ تو نہیں نا شروع ہوئی، انہوں نے 2 جہاز پکڑے ہیں اور پورا یورپ زور لگا بیٹھا ہے، ابھی تک وہ 2 جہاز نہیں لے سکا. تو جب ایک فل سکیل جنگ چھڑ جائے گی تو پھر جب یہاں سے صومالیہ اور سوڈان سے بھی آ جائیں گے تو پھر آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟
تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، صومالیہ اور سوڈان کا فیکٹر جس بارے میں آپ زیادہ تر آپ کو آگاہی نہیں ہے، اور آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی ہزیمت ہے یورپ کے لیے کہ وہ مطلب آئے آپ کے جہاز اڑا کر لے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آخر میں آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایجپٹ سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ اسرائیلی ایک خصوصی ڈیلیگیشن پہنچا تھا ایجپٹ میں، قاہرہ ان کے دارالحکومت میں، اور وہاں پر یہ باتیں چلیں، وہ یہ پرپوزل لے کر گئے تھے کہ ایجپٹ جو ہے وہ ریڈ سی میں جو کولیشن ہے، جو اتحاد ہے، اس کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، وہ یمنیوں کے خلاف آ کر لڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، مطلب اسرائیل یہ واقعتاً ایڈیٹ ہے، ان کو واقعتاً سمجھ نہیں ہے کہ بھائی معاملات کو لے کر کس طرح چلنا ہے۔ یہ اپنے اینیمی کو ریڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ صورتحال کو پوری طرح سے ریڈ ہی نہیں کر سکتے، اور یہی نااہلی اور نکمہ اور جو پن ہے ان کا اب سامنے آیا ہے کہ یہ صرف انتہا پسند سوچ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امریکہ ان کی پشت پر کھڑا رہا ہے، اسی لیے یہ قائم ہے۔ اگر امریکہ ان کا کبھی ساتھ نہ دیتا تو یہ اتنا عرصہ نکال ہی نہ سکتے۔ ہم تو بڑا یہ تصور کرتے ہیں کہ اسرائیلی بڑے چلاک اور چست یہ وہ، تو یہ سازشیں کرنے میں بڑے چست اور چلاک ہیں، یہ بات صحیح ہے، سازشیں کرنے میں چست ہے، ٹھیک ہے، حقیقی جنگ لڑنے میں نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے صرف فسادات ہی پھیلائے ہیں، سازشیں کی ہیں۔ ابھی 100 سال پیچھے چلے جائیں جو جنگ عظیم اول ہوئی، دوم ہوئی، اس میں کبھی ان کا کردار جا کر پڑے، سب سے زیادہ سازشیں یہ ہیں، سب سے زیادہ سازشیں، فسادات، جنگیں، سارا کام یہ کرتے ہیں۔ تو ابھی جناب ایجپٹ پہنچے اور ایجپٹ نے بہت زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا جی ہم اس کا کوئی حصہ نہیں بننے والے، اور انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ اب یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے آپ یہ سمجھیے کہ مڈل ایسٹ کس طرح سے اکٹھا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایجپٹ اور ایران کے 40 سالہ اختلافات ہیں، 40 سالوں سے ان میں کشمکش ہے، کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے، اور یمن کا مطلب ایران ہی ہے نا، جو یمن جو کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے، اور پھر مصر کو ڈبل نقصان کس طرح سے ہو رہا ہے، جو باب المندب بند ہے تو یہ سارا ریڈ سی بند ہو گیا، اور ریڈ سی میں سوئز کینال آتی ہے اینڈ میں جو ایجپٹ کی ملکیت ہے۔ اب صرف یہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں ان کی جو فیس ہے وہ $10 بلین بنتی ہے، یعنی مصر کچھ بھی نہ کرے یہ فیس ہی لیتا رہے تو اس کا ملک چل سکتا ہے، لیکن اب ریڈ سی بند ہونے کی وجہ سے ان کی یہ ساری اکانومی کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہم کوئی اتحاد کا حصہ نہیں بننے والے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ابھی تک یمن کو کنڈیم نہیں کیا، ابھی تک یمن پر یعنی اتحاد کا حصہ تو بننے کی دور بات، انہوں نے مذمت بھی نہیں کی، امریکی پریشر، یورپی پریشر، سارے معاملات، لیکن انہوں نے مذمت تک نہیں کی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایرانی صدر ایجپٹ کے صدر کو فون کر رہے ہیں، تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ فلسطین کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، تو یہ اب اسرائیل کو تھریٹ ہے۔ تو اب یہ ان کی چلاکیاں دیکھیں نا کہ خود یہ اتحاد کا حصہ نہیں ہے، جو ریڈ سی میں اتحاد بنا ہے جو اب ٹوٹ چکا ہے وہ یہ اس کا حصہ تھے ہی نہیں، لیکن ایجپٹ کو کس منہ سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کا حصہ بنو، اور ادھر سے امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو بچانے کے لیے اتحاد نہیں بنایا، ہم تو گلوبل ٹریڈ روٹ کو بچا رہے ہیں، ہم تو عالمی جو تجارت ہے اس کو بچا رہے ہیں۔ تو یہ اب دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو اتحاد بنا تھا جو کہ تتر بتر ہو گیا اور کچھ نہیں کر سکا، یہ صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے تھا اور اس کی کوئی وقت نہیں تھی، اسی لیے دنیا نے اس کو جوائن نہیں کیا۔ آج یورپ بھی اسرائیل کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا، اور امریکہ آپ دیکھیے کہ وہ یہاں سے وڈرا کر رہا ہے، جو کلیئر سگنلنگ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کو کر دی گئی ہے۔ تو تازہ ترین اور اہم ترین اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی، امید کرتا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔